बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में हमने इमदादी अफ़ाल का तारुफ़ और इमदादी अफ़ाल में जो आम चीज़ें हैं जिसमें मस्दर, फ़ेल और इमदादी अफ़ाल, तो इस हवाले से हमने तारुफ़ी बहस की है और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ हमने इमदादी अफ़ाल और इसके जो बनाने के जो तरीक़े हैं, इसके इस्तेमाल के जो तरीक़े हैं, उनको समझने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आप इमदादी अफ़ाल की पहचान करने में, जुमलों के अंदर जो इमदादी अफ़ाल जो मस्दर बतौर इमदादी फ़ेल के इस्तेमाल हुआ है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में, जो कि इमदादी अफ़ाल के हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो अहम मसादिर हैं और पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बार बार इन्हीं के अंदर से मस्दर जो हैं वो दोहराए जाते हैं और तलबा से, आप लोगों से इनके हवाले से सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो उन्हीं मुख्तलिफ़ मसादिर को पेश नज़र रखते हुए आज हर एक के हवाले से हम बहस करेंगे और वो मस्दर जो है वो फ़ेल की किस सूरत में वो सामने आता है और फिर बतौर इमदादी फ़ेल के वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ जुमलों को सामने रखते हुए या मुख्तलिफ़ जुमलों उनके हवाले से हम मुख्तलिफ़ जुमले बना के हम इस चीज़ को मज़ीद आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हम अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। ये पहला मस्दर है आना। आना, तो आना के हवाले से अगर आप गौर करें, अगर इसको आप पढ़ें किताबों के अंदर भी, या इसको अगर आप समझने की कोशिश करें इस तरह किताबें सामने रख के जो मैं आपके सामने इज़हार ख़याल कर रहा हूँ, तो आना मस्दर से मुख्तलिफ़ फ़ेल बनते हैं। यानी आना से आया, आना से आओ, आना से आए, आना से आई, आना से आ वग़ैरह। तो अब आप देखें कि ये जो मुख्तलिफ़ अफ़ाल बने हैं आना से, तो आना को यानी इन मुख्तलिफ़ अफ़ाल की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जुमलों के अंदर। अब इन अफ़ाल को मुख्तलिफ़ जुमलों के अंदर हम बतौर इमदादी फ़ेल के इस्तेमाल करेंगे और जुमलों की सूरत में इनको समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे देखें कि आना से पहला मस्दर बना आया, यानी आना मस्दर से पहला फ़ेल बना आया। तो आया का जुमला हम बनाएंगे, यानी कि आया को इस तरीके से जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा कि उस जुमले के अंदर 2 फ़ेल होंगे। पहले जो फ़ेल आएगा उसको असल फ़ेल कहते हैं और दूसरे आना को बतौर इमदादी फ़ेल के, यानी आया को बतौर इमदादी फ़ेल के हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखें जी कि आया, आना से आया जो है, जैसे अहमद भाई को कॉलेज छोड़ आया, ये एक जुमला सामने आया है, अहमद भाई को कॉलेज छोड़ आया। अब देखें कि इस जुमले के अंदर 2 फ़ेल आए हैं, यानी छोड़ना से छोड़ असल फ़ेल है और आना से आया इमदादी फ़ेल है। इसी तरह एक और जुमला देखते हैं कि बेटा अब्बू को खाना दे आओ, यानी माँ बच्चे से कह रही है कि बेटा अब्बू को खाना दे आओ। अब देखें कि इस जुमले के अंदर भी 2 फ़ेल हैं, यानी देना से दे असल फ़ेल है और आना से आओ इमदादी फ़ेल है। आना से आओ इमदादी फ़ेल है। इसी तरह एक मिसरा है, वो भी है, यानी एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। इसी तरीके से आना से, यानी आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि आप खाना खाए बग़ैर ही चले आए। अब देखें कि चलना से चले असल फ़ेल है और आना से आए इमदादी फ़ेल है। इसी तरीके से आना से आई भी बनता है। जैसे हम कह सकते हैं जी कि आमना बताए बग़ैर चली आई, आमना बताए बग़ैर चली आई। या हम ये कह सकते हैं जी कि जिस तरह एक शायर ने मिसरे में कहा है कि आना से आते, आना से आते भी होता है, यानी आए है तो आते भी होगा, बहुत देर की मेहरबान आते आते। या ये है जी कि अम्मी वापस आ गई हैं। अब देखें कि आना से आ, अम्मी वापस आ गई हैं।
تو اس طریقے سے اب آپ نے دیکھا ہے جی کہ یہ مختلف جملے جو ہیں یہ بالکل صحیح جملے ہیں، اور آنا مصدر سے جو فعل افعال بنے تھے، یعنی آنا سے آیا، آنا سے آؤ، آنا سے آئے، آنا سے آئی، آنا سے آ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان مختلف افعال کو ہم نے مختلف جملوں میں استعمال کر کے اس آنا مصدر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آنا کے بعد ہے جی جانا، دوسرے نمبر پہ مصدر آیا ہے جانا۔ تو جانا مصدر سے جاتا، ٹھیک ہے جی۔ جانا مصدر بذات خود جانا کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، جانا سے جانا، جانا سے جاتا، جانا سے گیا، جانا سے گئے، یا جانا سے گئی وغیرہ جو افعال اس سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں جی کہ ان کو ہم بطور امدادی فعل کے ان افعال کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے۔ تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جانا سے پہلے جو اس سے بنا ہے فعل وہ ہے جانا۔ تو جیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلدی میں کیوں ہو، تھوڑا بیٹھو پھر چلے جانا۔ یا جس طریقے سے وہ پہلے میں نے ایک مصرع پڑھا تھا، ایک بار چلے آؤ، تو اس کا دوسرا مصرع ہے پھر آ کے چلے جانا۔ تو پھر آ کے چلے جانا، اب اس میں ویسے تو بہت سارے افعال ہیں، یعنی آ اور آگے پھر چلے اور پھر جانا، لیکن چونکہ ہم جانا کا جملہ بنا رہے ہیں تو جانا کے حوالے سے یہ مصرع سامنے آیا ہے کہ پھر آ کے چلے جانا۔ اسی طریقے سے جانا سے جاتا، یعنی جس طرح یہ کہ آمنہ سے چپ نہیں رہا جاتا۔ اب دیکھیں گے رہنا سے رہا یہ اصل فعل ہے، اور جانا سے جاتا یہ امدادی فعل ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانا سے گیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے سلمان لاہور چلا گیا، سلمان جانا سے گیا بھی بنتا ہے، سلمان لاہور چلا گیا۔ اب چلنا سے چلا اصل فعل ہے، اور جانا سے گیا یہ کیا ہے، یہ امدادی فعل ہے۔ اسی طریقے سے میں بولتا چلا گیا، وہ لکھتا چلا گیا، تو یہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا میں بولتا گیا وہ لکھتا گیا، دونوں لحاظ سے یہ جملہ جو ہے جانا کا یہ صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی مصدر سکنا، ٹھیک ہے جی۔ اب سکنا جو ہے مصدر سے اس سے بہت سارے افعال بنتے ہیں، اور اس کا مختلف طریقوں سے استعمال آپ دیکھیں گے۔ سکنا سے سکا، یا سکنا سے سکی، پھر سکنا سے سکو، سکنا سے سکے، سکنا سے سکتا، سکنا سے سکتے۔ اب یہ سکنا سے سکتا اور سکتے جو ہے اس سے کسی فرد کی، کسی آدمی کی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض اوقات یہ اجازت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کیسے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں جی کہ سکنا مصدر سے فعل بنا ہے سکا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھیں کہ جیسے میں آپ کی بات نہیں سن سکا، میں آپ کی بات نہیں سن سکا، یعنی احمد میری بات نہیں سن سکا، یا میں آپ کی بات نہیں سن سکا۔ اب سننا سے سن اصل فعل ہے، اور سکنا سے سکا یہ کیا ہے، یہ امدادی فعل ہے۔ یا یہ ہے جی کہ جیسے پہلے ہم نے جملے بنائے ہیں کہ آمنہ میری بات کہاں سمجھ سکی، یعنی آمنہ میری بات نہیں سمجھ سکی، اس طریقے سے، یا کہاں سمجھ سکی۔ تو یہ سوالیہ انداز ہو جائے گا، جب کہاں آ جائے گا تو پھر یہ اس کے ساتھ آپ نے کوسچن مارکس یعنی سوالیہ کا نشان علامت لگانی ہوگی۔ اور اگر یہ ہے جی کہ وہ میری بات نہیں سمجھ سکی تو یہ سوالیہ نہیں، یہ تو بالکل ایک سمپل سادہ جملہ ہے۔ پھر یہ ہے جی کہ سکنا سے سکو، یعنی اگر تم میرا پیچھا چھوڑ سکو تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ اگر تم میرا پیچھا چھوڑ سکو تو چھوڑ دو، یہ جملہ بھی بن سکتا ہے۔ یا یہ ہے جی کہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے حفیظ جلندھری کا کہ تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون، یعنی تم ہی نہ سن سکے اگر، سننا سے سن اصل فعل اور سکنا سے سکے یہ کیا ہے، امدادی فعل۔ تو تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون، کس کی زباں کھلے گی پھر ہم نہ اگر سنا سکے۔ تو دوسرے مصرعے میں بھی دو فعل آ گئے ہیں، پہلے یہ ہے کہ سننا سے سن ہے، دوسرے میں سننا سے سنا ہے اصل فعل، اور سکے جو ہے سکنا سے سکے یہ کیا ہے، امدادی فعل۔
تو یہاں پہ میں نے بات کی تھی کہ سکنا سے سکتا یا سکتے بھی بن سکتا ہے، یہ فعل بھی بنتے ہیں، اور اس سے کسی آدمی کی صلاحیت کا یا کسی اجازت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ اجازت لے رہا ہوتا ہے، یعنی طالب علم اپنے استاد سے کہتا ہے جی کہ سر کیا میں اندر آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو آنا سے آ اصل فعل ہے اور سکنا سے سکتا امدادی فعل ہے۔ یا یہ ہے جی کہ کیا میں آپ سے دل کی بات کہہ سکتا ہوں، کہنا سے کہہ اصل فعل ہے اور سکنا سے سکتا یہ کیا ہے، یہ امدادی فعل ہے۔ تو اب آپ کو طلباء مجھے اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوں گی کہ، اور یہ بات اصل میں طلباء کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس درست جملے کا اپنے طور پہ وہ استعمال انتخاب کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے، ان کے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے کہ اس جملے کے اندر ایک تو دو فعل ہوں گے، اور جو مصدر دیا گیا ہے جس کے حوالے سے جملہ آپ نے تلاش کرنا ہے، صحیح جملے کا انتخاب کرنا ہے، وہ بطور امدادی فعل کے، یعنی اصل فعل کے بعد وہ فعل کے طور پہ استعمال ہوگا۔ تو اس سے یہ ہے جی کہ صلاحیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ کیا، یعنی کیا کو نہ بھی لگائیں، یعنی آمنہ مقالہ لکھ سکتی ہے یا آمنہ کھانا پکا سکتی ہے، تو اس طریقے سے صلاحیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور یہ ہے جی کہ اجازت کے معنوں میں بھی آ گیا ہے، اور اس سے جملے میں زور اور تکمیل کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے جی چکنا۔ اب دیکھیں چکنا جو ہے یہ مصدر جو ہے اس مصدر سے چکا، چکے، چکی، یعنی یہ افعال بنتے ہیں۔ یہ مختلف فعل جو ہے اس صورتوں میں یہ سامنے آتا ہے یہ مصدر۔ تو ذرا اس کے بھی جملے بنا کے ہم دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ویسے تو یہ اگر کلاس ہو رہی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا، اور یقیناً آپ یہ جملے بآسن بنا سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ آن لائن کلاسز ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں مجھے خود ہی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کرنی پڑ رہی ہیں۔ دیکھیں چکنا سے چکا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ احمد خط لکھ چکا، ٹھیک ہے جی، احمد خط لکھ چکا، یا آمنہ لیکچر دے چکی، ٹھیک ہے جی، یا آمنہ کھانا کھا چکی، ٹھیک ہے جی، یا آمنہ گھر آ چکی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آ چکی یا کھا چکی، یعنی کھا لیا ہے اس نے، آ گئی ہے، آ چکی یعنی مطلب آ گئی ہے۔ اس طریقے سے احمد خط لکھ چکا، احمد نے خط لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، کام مکمل ہو گیا ہے، تکمیل کی کیفیت سامنے آئی ہے۔ یا یہ ہے جی کہ یہ ہے کہ احمد فراز کا ایک مصرع ہے، میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو۔ اب دیکھیں کہ میں کب کا جا چکا ہوں، جانا سے جا اصل فعل ہے اور چکنا سے چکا امدادی فعل ہے۔ یا چکنا سے چکے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہمان کب کے جا چکے ہیں، یا مہمان کب کے جا چکے، ٹھیک ہے جی۔ کھانا کب سے پک چکا، یعنی کھانا تو کب سے پک چکا ہے۔ یا موسم بدل چکا ہے، ٹھیک ہے جی، موسم بدل چکا ہے۔ اسی طرح دیکھ چکا، دیکھ چکے، کہہ چکا، کہہ چکے، سن چکا، سن چکے، رو چکا، رو چکے، اٹھ چکا، اٹھ چکے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے مختلف جملوں میں یہ چکنا جو ہے یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے جی ایک اور کر لیتے ہیں، پھر آج کا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں، پانا، ٹھیک ہے جی۔ اب پانا مصدر جو ہے یہ اس سے کسی صلاحیت کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کی کمزوری کا پتہ چل رہا ہے۔ اور پانا مصدر سے پایا، ٹھیک ہے جی، پائے، پائی، یہ افعال بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پاؤ، ٹھیک ہے جی۔ پانا سکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پانا کو سکنا کے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ وہاں نہیں جا پایا، اسی طریقے سے یا وہ وہاں نہیں جا پایا، مطلب وہ وہاں نہیں جا سکا، اس لیے پانا سے پاتا بھی، یعنی وہاں کوئی نہیں جانے پاتا، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، وہاں کوئی نہیں جانے پاتا، یا وہ وہاں نہیں جا پایا۔ تو یہ جو دو جملے ہیں اس میں دیکھیں، ایک میں صلاحیت کا اظہار ہو رہا ہے اور ایک میں اجازت کے حوالے سے، وہاں کوئی نہیں جانے پاتا، مطلب یہ نہیں کہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا پایا۔
تو مطلب یہ صلاحیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہاں پر کوئی نہیں جا سکا۔ اسی طریقے سے پانا سے پایا، یعنی میں آمنہ کو اچھی طرح نہیں دیکھ پایا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو، مطلب یہ ہے کہ میں اس کو صحیح نہیں دیکھ سکا، یا میں اس کو نہیں سمجھ پایا، میں آج تک اسے نہیں سمجھ پایا، تو یعنی کہ میں آج تک اس کو نہیں سمجھ سکا۔ اسی طریقے سے وہ میری بات کہاں سن پایا، یعنی کہ اس نے گویا میری بات نہیں سنی، وہ میری بات کہاں سن پایا، یا اس نے میری بات کہاں سن پائی۔ تو یہ پانا سے یہ مختلف جملے جو ہے آپ اس طرح تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 مصدر آج ہم نے ان کے حوالے سے بحث کی ہے، اور ان مصدر سے جو افعال جس رنگ میں جس صورت میں سامنے آتے ہیں، پھر ان کو بطور جملے کے ہم نے امدادی فعل کے طور پہ ہم نے جملوں میں کے اندر استعمال کیا ہے۔ مجھے یقین ہے جی کہ یہ 5 مصدر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ ان پہ ذرا غور کریں اور ان کو خود بھی سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو جملے میں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ان مصادر کو الگ سے اپنی کاپی کے اوپر لکھیں، اور لکھنے کے بعد ان کے سامنے 2 3 جملے اپنی طرف سے سوچ کے بنائیں، اور تاکہ پتہ چل سکے، آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ ان مصادر کو بطور امدادی افعال کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو جملہ آپ بنائیں گے اس میں 2 فعل ہوں گے، ایک اصل فعل ہوگا، اور جس مصدر کا جملہ آپ نے بنانا ہے وہ مصدر بطور امدادی فعل کے استعمال ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو امدادی افعال کے حوالے سے ختم ہوتی ہے۔ تو باقی جو ہمارے رہ گئے ہیں 8 10 وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کلیئر کر لیں گے، اور اگلا لیکچر ہمارا امدادی افعال کے حوالے سے آخری لیکچر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیں، خدا حافظ۔